بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 to 144 انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ چل رہا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور مکمل کیا ہم نے اسے مزید 10 راتوں سے. اس طرح پوری ہوئی مدت اس کے رب کی 40 راتیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہ جانشینی کرنا میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا، اور نہ تم کہاں ماننا فساد کرنے والوں کے راستے کی. آیت نمبر 143. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ جگہ پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں تو دیکھ سکتا ہے مجھے، اور لیکن دیکھو اس پہاڑ کی طرف، پھر اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم ضرور مجھے دیکھ سکو گے. پھر جب تجلی فرمائی اس کے رب نے پہاڑ پر، بنا دیا اسے چورا چورا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. پھر جب ہوش میں آئے موسیٰ علیہ السلام کہا سبحان ہے، یعنی آپ کی ذات پاک ہے اے اللہ، میں توبہ کر کے پلٹتا ہوں آپ کی طرف، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں. آیت نمبر 144. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
اللہ सुबहान ताला ने फरमाया, ए मूसा, बेशक मैंने चुन लिया है तुझे तमाम इंसानों पर मेरे पैगामात पहुँचाने के लिए और मुझसे कलाम के लिए, फिर थाम रखो जो मैं दे रहा हूँ तुम्हें और रहना हमेशा शुक्रगुजार बनकर। इंशाल्लाह सूरह आराफ आज हम आयत नंबर 142 में देखते हैं मजीद अल्लाह सुब्हानहू ताला मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बता रहे हैं हमें। ठीक है, चले। ववअदना मूसा 30 लैलतन वअतममनाहा बिअश्र फतम्मा मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। अब आगे मजीद उसके बारे में जो है बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का क्या हुआ। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, और वादा लिया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का और मुकम्मल किया हमने उसे मजीद 10 से। इस तरह पूरी हुई मुद्दत उसके रब की 40 रातें। यहाँ पर देखिए आप कैसे कौम के लोगों की आजमाइश। ठीक है, यही हाल कुछ आज के लोगों का कुछ अलग नहीं है, कुछ मिलता जुलता ही हाल है। हुआ क्या, अल्लाह सुब्हान ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी किताब के लिए, अपनी रिसालत के लिए चुना। खुद से जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला ने खुद से बात करने के लिए चुना, अपने कलाम के लिए चुना। ठीक है, चलें। अब एक मिशन पूरा हुआ, उसके बाद दूसरे मिशन के लिए अल्लाह ताला ने बुलाया कि तौरात देना चाह रहे थे अल्लाह सुब्हान ताला मूसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह सुब्हान ताला ने बुलाया, 30 रातों के लिए बुलाया कि आप 30 रातों के लिए मेरे पास आ जाएं ताकि आप खुद जो है वो दीन सीख सके और जाकर अपने कौम में इस दीन को फैलाएं। ठीक है, चलिए। अब क्या हुआ, वहां जब पहुंचे तो खैर मजीद अल्लाह सुब्हान ताला ने 10 डेज से एक्सटेंड कर दिया उसको कि भाई 10 दिन मजीद आपको रहना पड़ेगा। ये तो ठीक है अल्लाह की प्लानिंग यहाँ पर, लेकिन पीछे कौम के लोग किस कदर जो है वो बहक गए थे, भटक गए थे। हुआ क्या, अल्लाह सुब्हान ताला खुद कह रहे हैं कि 10 मैंने जो है वो रातों को बढ़ा दिया, इस तरीके से मैंने 40 रातों में उस मुद्दत को, मुलाकात की मुद्दत को पूरा किया। ठीक है। और अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से जाने लगे अपनी कौम से, तो अपना एक सब्स्टिट्यूट अपने भाई को उन्होंने बनाया, अपनी जिम्मेदारी उनको अपनी जगह पर जो है वो जिम्मेदारियां देकर अपने भाई को वो गए। अपने भाई से जो उन्होंने खिताब किया वो जरा गौर तलब बात है। ठीक है, तो देखते चलें कि इसे देखिए कि हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर लीडर को कहीं आना जाना पड़ जाए तो वो अपनी जगह पर किसी ना किसी को जिम्मेदार बनाकर जाए। अपने पीछे अपने लोगों को यूं ही छोड़कर ना चला जाए। ये यहाँ पे तो एक लीडर की बात है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि हेड ऑफ द फैमिली कोई होता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, हेड ऑफ द स्कूल या कॉलेज या कोई भी तो इसीलिए अपने हाथ के नीचे कोई ना कोई अपने जॉब के लिए, सर्विस के लिए रखता है कि कुछ टाइम के लिए अगर हेड वहां से हट जाए तो जो है जो सिस्टम चल रहा है या जो जिम्मेदारियां हैं, जो काम चल रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, चले। फिर उसके बाद हुआ क्या कि अल्लाह सुब्हान तआला मजीद फरमाते हैं, वक़ाल मूसा लिअख़ीहि हारून, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने भाई हारून से, क्या कहा उन्होंने, उख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी वअस्ली वला तत्तबिई सबीलल मुफ़्सिदीन। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया, अपने भाई से कहा हारून से कि सुनो, जानिशीनी करना मेरी, यानी देख रेख करना, और मेरी कौम की तुम देख रेख करना, मेरे पीछे टेक केयर करना उनकी, और उनकी इस्लाह करते रहना। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात बताई जा रही है कि लीडर जो है अपने फॉलोअर्स की जो है वो करेक्शन करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीडर खुद जो है वो बिगड़ा हुआ है, उसके फॉलोअर्स भी उसके बिगड़ रहे हैं। और सुन लो, वला तत्तबिई, और ना तुम जो है वे पैरवी करना फसाद करने वालों के रास्ते की। देखिए अलर्ट करके जा रहे, समझा के जा रहे हैं। उन्हें पता था कि ये जो मेरी कौम के लोग हैं ये किसी हद तक जो है वो कुछ इन्होंने ऐसी बातें भी की कि जो बिल्कुल जाहिलाना थी, ये भटकने के चांसेस हैं उनके, क्योंकि वो सिम्टम्स मूसा अलैहिस्सलाम ने देख लिए थे। तो इसलिए अपने भाई को वो जो है वो अपनी जगह पर जो है जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो फसादियों की बातें नहीं मानना, हाँ, उनके कहने में मत आ जाना। ठीक है, चले। हुआ क्या, आप देखिए आगे 143 में अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं, वलम्मा, और जब जा मूसा, आए मूसा अलैहिस्सलाम, लिमीक़ातिना, हमारी मुकर्ररा जगह पर। ये भी बहुत अच्छा रोल मॉडल एक हमको सीखने को मिल रहा है कि वो पंचुअल थे, ऑन टाइम वहां पर गए,
ٹھیک ہے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے. یقین کریں موسیٰ علیہ السلام کی یہ ایک پروٹوکول تو واقعی بہت قابل تعریف ہے کہ دیکھیے کہ اتنے سارے انسانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹلی کلام کیا. سوچئے. اور باقی جو ہے رسولوں کا یہ ہوا کرتا تھا معاملہ کہ انہیں وہی جو ہے یعنی کہ جبریل علیہ السلام کے تھرو جو ہے وہ پہنچائی جاتی تھی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بھائی میں نے اپنی بات کے لیے اپنی کام کے لیے جو ہے وہ موسیٰ کو بلایا. ٹھیک ہے چلیے. وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب ارینی انظر الیکا، مجھے دیکھیے کہ میں دیکھ سکوں آپ کو. اللہ اکبر. یہ ایک محبت کا جذبہ ہے. آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر ایک خواہش ظاہر کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ آپ مجھے دیکھیں، میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. اور تقریباً پیچھے بھی ہم ایک جو ہے وہ بات پیچھے تقریباً پیچھے ہی پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم اللہ کو ظاہراً یعنی پورا کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کیا تھا کہ انہیں بالکل موت دے دی تھی. اللہ نے انہیں جو ہے ایک پلاس سے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. کیونکہ دیکھیے ان کے ڈیمانڈ میں اور موسیٰ علیہ السلام کے ڈیمانڈ میں فرق ہے. انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا، انہوں نے جو ڈیمانڈ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، وہ شک کی بنا پر، یعنی ان کے دل میں شک و شبہ آ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کہ یہ کیسا رب ہے، وہ تجھ سے بات کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں بات کرے گا، ہم بھی اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ شک و شبہ والی زبان تھی، ان کی باتیں تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. لیکن یہاں پر دیکھیے یہ جو مطالبہ ہے، یہ خواہش یا آپ یہ ڈیمانڈ کہیں یا ان کی وش جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، یہ محبت کے بیس پہ تھی. موسیٰ علیہ السلام دیکھیے کہ وہ بات کر رہے ہیں اور ایک وقت ان کو یہ دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کو دیکھوں. ایسی ہی ہوتا ہے دیکھیے، ہے نا. اب یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہے ایسی باتیں. اسی طریقے سے ایک بندے مومن جب اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ استعمال کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، ایک اطمینان والی زندگی گزارتا ہے، تو اسے رب سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور اسے پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے ملاقات کریں گے، جو اللہ کا کہنا مانے گا. اس لیے ایک بندے مومن پوری زندگی اللہ کی رضا کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ آج میں اللہ کی رضا کی زندگی گزاروں گا اس دنیا میں تو میرا رب مجھے اپنا دیدار کروائے گا. اور بھائی جس کو یہ شوق نہیں ہے تو وہ اپنی من مانی کی زندگی یہاں پر گزارتا ہے. تو یہ شوق ہوتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے دیکھنے کا دل کرتا ہے، یہ انسانی تقاضا ہے. خیر، تو یہاں پر پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى جَبَلٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں تم دیکھ سکتے ہو مجھے، ہاں لیکن دیکھو اس پہاڑ کی طرف. پھر اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر فسوف ترانی، تو تم ضرور مجھے دیکھ لو گے. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے، دیکھو تم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہوگا جہاں پر وہ تھے وہاں کوئی پہاڑ ہوگا، کوہ طور کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر تم اس پہاڑ پر کنٹینیو یعنی کہ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم ضرور مجھے دیکھ لو گے. ٹھیک ہے، آپ سوچے ذرا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو محسوس کریں کہ کوئی خواہش انہوں نے ظاہر کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سوچنے کے مطابق اس خواہش کو پوری کرنے جا رہے تھے، ان کی سوچ کے حساب سے. ٹھیک ہے، چلے مزید ہوا کہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، کیا ہوا؟ پھر جب تجلی فرمائی اس کے رب نے پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، ہوا کیا؟ پھر بنا دیا اسے چورا چورا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. سوچے، دیٹ مینس اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سامنے نہیں آیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ کا پاور جب اس پہاڑ پہ آیا تو وہ پہاڑ سوچئے ریزہ ریزہ ہو گیا. دیکھیے پہاڑ کے آگے انسان اپنے آپ کو تو کمزور ہی سمجھتا ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ رہا، ٹھہرا رہا تو ہی تو مجھے دیکھ پائے گا. اب وہ پہاڑ کی ایسی حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے. سوچئے کہ کیا منظر رہا ہوگا اس وقت. اسی طریقے سے
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں فلما افاقا، پھر جب ہوش میں آئے، ہاں وہ ہوش میں آیا کون؟ موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ پاک ہے تیری ذات، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کر کے پلٹتا ہوں آپ کی طرف، اور میں سب سے پہلا مومن ہوتا ہوں، میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوتا ہوں۔ دیکھیے آج پہچان لیا نا، اب تم سب سے پہلے اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اب تم سب سے پہلے اللہ والے ہو جاؤ، تب دوسرے لوگ تمہیں دیکھ کر اللہ ایمان لائے یا نہ لائے، کوئی جو ہے تجھے مانے یا نہ مانے، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوتا ہوں۔ دیکھیے ہر مومن بندے کی دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے، جب تک انسان دیکھے کہ ابھی فار ایگزامپل اللہ کی محبت آپ کے دل میں کب آئے گی؟ جیسے اگر دنیاوی اعتبار سے آپ لیں، آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو، یعنی ایسے رائٹر کو یا ایسے سنگر کو کبھی پسند کیا کہ جس کا بھائی آپ نے کبھی گانا بھی نہیں سنا ہو، جس کی کبھی بک بھی نہیں پڑھی ہو؟ یہ تو کوئی بولے گا رے، جس سے فار ایگزامپل آپ کسی رائٹر کا نام لیتے ہیں، کسی مصنف کا، بھائی وہ فلاں مصنف مجھے بہت پسند ہے، اگلا سوال کرے گا آپ سے اس کی کتاب آپ نے پڑھی کیا؟ تو آپ کہو گے نہیں بھائی میں نے کتاب تو نہیں پڑھی ہے، لیکن بس میں اس کو پسند کرتا ہوں، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ تو اگلا بندہ بولے گا بے وقوف ہے، بھائی جب تم نے ان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھی، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں، کیسا لکھتے ہیں، پھر بھی تم ان کو کیوں پسند کرتے ہو؟ تو یہ ایک بیوقوفانہ سوال ہو جائے گا۔ یہی حال آج دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے۔ اللہ سے محبت آپ کو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اس کی لکھی ہوئی کتاب کو نہیں سمجھیں گے۔ جیسے جیسے آپ اللہ کی کتاب کو سمجھتے جائیں گے، یقین کریں آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے بارے میں جو ہے معلومات آپ کو ہو جاتی ہے، اللہ کو آپ پہچاننے لگتے ہیں، آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے آپ اس کے اکارڈنگ عمل کرنے لگتے ہیں۔ اور دیکھیے محبت عمل مانگتی ہے، آپ جو ہے زبان سے کتنا ہی محبت کو ظاہر کر دیں، کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، چاہے وہ بندے کا بندے سے ہو، بندے کا رب سے ہو، رب کا بندے سے ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے جب تک آپ عمل سے اللہ کی محبت کو ظاہر نہیں کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ زبان سے آپ چاہے کتنا کہہ دیں میں اللہ کو بہت مانتی ہوں، میں اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتی ہوں، اور دین کے نام پر یا پھر آپ کہیں کہ فرما برداری کے نام پر نہ آپ ایک اللہ کی مانتی ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی اس کے رسول کی مانتی ہے، تو یہ محبت کا تقاضا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور وہ کہنے بھی لگے۔ مزید دیکھیے کہ اگلی آیت بہت ہی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، میں تو کہتی ہوں کہ اس آیت پر فوراً آپ بھی فوراً دعا کر لیں۔ کیا دعا کرنا ہے؟ اب آیت کو سننے کے بعد آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے اس آیت پر کیا دعا کرنی چاہیے۔ 144 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقصد بتایا کہ موسیٰ میں نے تجھے کیوں بلایا ہے اپنے پاس۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو کہ اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے چنا ہے تمام انسانوں پر۔ بھئی کیوں چنا ہے؟ میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے سنا ہے، اور مجھ سے بات کرنے کے لیے، مجھ سے کلام کرنے کے لیے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اتنا رب پہ بھی پیار آتا ہے، اس کے رسول پر بھی پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں چنے؟ دیکھیے دنیا کا چناؤ آرام والا چناؤ ہوتا ہے، جب دیکھیں کہ رب تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو چن لیتے ہیں، وہاں سے اس بندے کا جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا ہے، اس بندے کی ذمہ داریاں، اس بندے کی ڈیوٹیز وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو دعا کیا کرنا چاہیے؟ چپ کے آپ اپنے رب سے مانگ لے اللہ تو مجھے بھی تو چن لے، میں نے تیرے کلام کو چن لیا اللہ تو مجھے چن لے، میں نے تیرے کلام کو پسند کیا اللہ تو مجھے بھی پسند کر لے، اور اللہ تو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا تھا اللہ میں تیرے کلام کو پڑھ کر میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، اللہ تو مجھ سے بات کر لے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے ایسے دعائیں کیا کرو کہ اللہ جس طریقے سے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا تیرے پیغامات کو پہنچانے کے لیے، اللہ تو مجھے بھی چن لے تیرے پیغامات کو تیرے دوسروں بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا کریں۔ دیکھیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تجھے چنا ہے اور آرام کرنے کے لیے نہیں، بس یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا سلیکشن کر لیں گے،
ہاں ٹھیک ہے، اپنے دین کے کام کے لیے، تو آپ کے یقین کریں کہ راتوں کی نیندیں انسان کی جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. سمجھو، دیکھیے علم ہو یا دولت ہو، جب انسان کے پاس زیادہ ہوتی ہے نا تو دونوں صورتوں میں انسان کو نیند نہیں آتی ہے. علم اس کے پاس آیا تو کیا کرے بھائی، اس کا کیسے لوگوں تک پہنچائے، ایک یہ فکر اس کے ذہن میں ہوتا ہے. اور جب دنیا کی دولت انسان کے پاس آتی ہے، اس میں بھی جو اتنی فکر کے مارے اس کو نیند نہیں آتی، بھائی میں دولت کا کروں کیا، کیسے سنبھالوں، کہاں سنبھالوں، ایسا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر تمہارا کام کیا ہے، فخذ، تو جو تم اس کو پکڑ لو، تھام کر رکھو جو دیا میں نے تجھ کو، اور سنو وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور تم جو ہے وہ رہنا ہمیشہ شکر گزار بن کر. سبحان اللہ، آپ کے دل سے شکر نکل رہی ہے اس کلام کو سمجھ کر، اس کلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچایا، شکر ادا کریں، اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہاں تک بہت ان شارٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہوا، جو کنورسیشن ہوا وتھ موسیٰ علیہ السلام، بہت ہی شارٹ کٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن واقعی ہر آیت سے ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سیکھنے ملتا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اتنی پیاری ملاقات کے بعد جب واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو کیا ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. اللہم جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.